अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में। शाइलोक वेनिस का रहने वाला एक यहूदी साहूकार था। साहूकार उसे कहते हैं जो दूसरों को उधार रकम देता हो, मनी लेंडर है। जो ईसाई ताजरों को बहुत ज़्यादा सूद पर उधार दिया करता था और अब बहुत अमीर हो चुका था। संगदिली के बाइस वो उधार दी हुई रकम पूरी तरह इतनी सख्ती से वापस लेता था कि तमाम अच्छे आदमी इसे नापसंद करते थे, ख़ास तौर पर एंटोनियो, जो कि वेनिस का एक नौजवान ताजिर था। शाइलोक भी इसे नापसंद करता था क्योंकि वो लोगों की मुसीबत में पैसे उधार देकर मदद किया करता था और इनसे कोई सूद भी ना लेता था। इसलिए इस तंगदिल यहूदी और सखी दिल ताजर एंटोनियो में शदीद दुश्मनी पाई जाती थी। जब भी इनका आमना सामना होता, एंटोनियो शाइलोक को सूदखोरी और तंग दिली पर मलामत करता, जिसे यहूदी ज़ाहिर तो बड़े सब्र से बर्दाश्त करता, मगर अंदर ही अंदर इंतकाम लेने की तरकीब सोचता रहता। एंटोनियो एक इंतहाई नेकदिल इंसान था जो भरपूर तरीके से लोगों की मुसीबत में मदद करता, इसलिए तमाम लोग इसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। लेकिन इसका सबसे अजीज़ और करीब तरीन दोस्त बेसेनियो था, जो गो के एंटोनियो की तरह अमीर तो ना था मगर एक शरीफ आदमी था। वो अपने महदूद वसाइल के बावजूद अपना सारा रुपया पैसा एक अच्छे तर्ज ज़िंदगी के लिए खर्च कर देता और जब भी इसे रकम की ज़रूरत पड़ती एंटोनियो इसकी मदद करता। इस तरह वो न सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त थे बल्कि माली तौर पर भी कोई तफरीक न आपस में रखते थे। एक दिन बेसेनियो एंटोनियो के पास आया और इसे बताया कि वो एक दौलतमंद अमीर खातून से शादी करके अपनी किस्मत बदलना चाहता है, जिससे वो मोहब्बत भी करता है। इसके बाप की हाल ही में डेथ हुई है और बेसेनियो ने इसकी आंखों में भी अपने लिए अच्छे जज्बात देखे हैं। इस मकसद के लिए इसे 3000 दरकार हैं। एंटोनियो के पास तो इस वक्त पैसे न थे मगर इसके सामान तजारत से लदे जहाज़ जल्द ही पहुंचने वाले थे, जिसकी बिना पर वो शाइलोक के पास जाकर रकम उधार मांगने पर तैयार हो गया। एंटोनियो और बेसेनियो इकट्ठे शाइलोक के पास जाकर रकम उधार मांगने पर वो शाइलोक के पास गए। एंटोनियो ने शाइलोक से कहा कि इसे 2 पर 3000 की रकम दरकार है। शाइलोक ने दिल ही दिल में सोचा कि यही वक्त है मैं इस पर वार करूं और अपना पुराना बदला लूं, क्योंकि ये यहूद कौम से नफरत करता है और ताजरों के दरमियान मेरे मामलात पर मुझे बुरा भला कहता है और मेरे मुनाफा को सूद करार देता है। शाइलोक की खामोशी पर एंटोनियो के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इसने कहा कि शाइलोक, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? क्या तुम रकम उधार दोगे? इस पर शाइलोक ने जवाब दिया, जनाब एंटोनियो, तुम जो मेरे पैसे और मुनाफा पर मुझे कई बार मलामत कर चुके हो और मैंने ये सब इंतहाई सब्र से बर्दाश्त किया है, क्योंकि सब्र ही हमारे फ़िरके का शेवा है, और फिर तुम मुझे बेईमान और गला काटने वाला कुत्ता कहते रहे हो और मेरी यहूदियत पर थूकते रहे हो। ऐसा दिखाई देता है कि अब तुम्हें मेरी ही ज़रूरत आन पड़ी है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि अब मुझे झुकना चाहिए और कहना चाहिए, जनाब कुत्ता आपकी खिदमत में हाजिर है, मुझ पर थूकिए और 3000 ले जाइए? इस पर एंटोनियो ने जवाब दिया कि वो शाइलोक पर 1000 बार थूकेगा। वो इससे एक दोस्त की हैसियत से उधार लेने नहीं आया, बल्कि वो जितना चाहे सूद तलब कर सकता है। इस पर शाइलोक ने अयाली से कहा कि वो एंटोनियो की मोहब्बत और दोस्ती पाने के लिए इसकी मदद को तैयार है और इस पर कोई सूद भी ना लेगा। एंटोनियो इस मेहरबान पेशकश पर बहुत हैरान हुआ। शाइलोक ने मज़ीद कहा कि इसे सिर्फ इतना करना होगा कि किसी वकील के पास जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कर ले कि वो एक ख़ास दिन तक कर्ज वापस ना कर सका तो शाइलोक जहाँ से चाहे इसके जिस्म के किसी भी हिस्से का 1 पाउंड गोश्त काट सकता है। एंटोनियो बेसेनियो के लाख मना करने के बावजूद इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने के लिए तैयार हो गया। इसका कहना था कि इसके जहाज़ों पर लदे सामान की कीमत इस रकम से कई गुना ज़्यादा है, जो कि मुतल्लका तारीख से पहले ही पहुंच जाएंगे। वो अमीर खातून जिससे बेसेनियो शादी का ख्वाहिशमंद है, वेनिस के नज़दीक बेलमोनट नामी एक जगह पर रहाइश पजीर थी। बेसेनियो पूरी शान से ट्रेन के ज़रिए वहां पहुंचा और इस खातून पोर्शिया, जिसका नाम है, इसके नौकर ग्रेशेनियो ने इनका इस्तकबाल किया। बेसेनियो का रिश्ता कबूल कर लिया गया और पोर्शिया जैसी हसीन औरत जिससे शादी के लिए इससे रजामंद हो गई।
اس پر بیسانیو نے اعتراف کیا کہ وہ کوئی امیر آدمی نہیں ہے بلکہ اس کی شرافت ہی اس کی دولت ہے۔ اس پر پورشیا نے کہا کہ اس کی تمام دولت بیسانیو کے اعلیٰ اوصاف کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس نے بیسانیو کے حوالے یہ دولت اس کی بیسانیو کے حوالے ہے اور اس کی رہنمائی اور حکومت چاہتے ہیں۔ بیسانیو اس خاتون کی اعلیٰ ظرفی پر حیران رہ گیا کہ پورشیا نے اس جیسے عام انسان کو کتنی خوش دلی سے قبول کر کے عزت بخشی ہے۔ اس نے انگوٹھی قبول کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی بھی خود سے الگ نہیں کرے گا۔ جب پورشیا نے بیسانیو کی فرمانبردار بیوی بننے کا وعدہ کیا تھا، اسی وقت بیسانیو کا ایک دوست گریشینیو اور پورشیا کی ایک ملازمہ نیریسا وہیں اس وقت موجود تھے۔ اب گریشینیو نے بھی ان سے شادی کی اجازت مانگی اور نیریسا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، جسے بخوشی قبول کر لیا گیا اور دونوں جوڑوں کی مشترکہ شادی کا ارادہ کیا گیا۔ اسی لمحے ایک لیٹر ان تک پہنچا کہ اینٹونیو کو خوفناک حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ یہ پیغام پڑھ کر بیسانیو زد پڑ گیا۔ پورشیا کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ کس طرح اس کے دوست نے اس کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگا دی، اور اب جب کہ متعلقہ تاریخ آ گئی ہے تو اینٹونیو کے جہازوں کی کوئی خبر نہ ملی، جس پر شائلوک نے اسے عدالت میں بلا کر مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ پورشیا نے کہا کہ اسے اپنے دوست کی مدد کو فوراً جانا چاہیے، مزید یہ کہ وہ فوراً شادی کر لیں تاکہ بیسانیو پورشیا کی دولت کا مالک بن کر یہودی کی رقم جتنا چاہے سود پر لوٹا سکے۔ چنانچہ دونوں جوڑوں کی فوراً شادی ہو گئی اور نیریسا نے بھی اپنے شوہر کو انگوٹھی پیش کی۔ بیسانیو پورشیا کی دعاؤں کے ساتھ چلا گیا اور واپسی پر اپنے دوست اینٹونیو کو بھی اپنے ہمراہ لائے گا یہ کہہ کر گریشینیو بھی اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ پورشیا کا ایک رشتہ دار قانونی مشیر تھا، ایک لائر تھا جس کا نام ولیریو تھا۔ پورشیا نے اسے خط لکھ کر تمام مسئلے میں رہنمائی مانگی اور ساتھ میں مشیر کے لباس بھی منگوائے۔ ولیریو نے جواب میں مقدمہ کی کارروائی کا تمام طریقہ کار بھی واضح کیا اور ضروری سامان بھی بھجوا دیا۔ پورشیا اور اس کی ملازمہ نے آدمیوں کے بیس بدلے اور پورشیا نے اس وکیل مشیر کا لباس پہن لیا، جبکہ نیریسا کو اپنے کلرک کے طور پر ساتھ لے لیا اور وینس کے لیے روانہ ہو کر عین مقدمے والے دن وہاں پہنچ گئے۔ مقدمہ زیر سماعت تھا جب پورشیا بڑی عدالت میں داخل ہوئی اور ماہر مشیر کی طرف سے خط ڈیوک کو پیش کیا، جس میں لکھا تھا کہ وہ بیماری کی وجہ سے اینٹونیو کی صفائی میں پیش نہ ہو سکا، مگر نوجوان ڈاکٹر بالیتھر، جو کہ پورشیا کا ایک فرضی نام تھا، اس کی جگہ مقدمہ لڑنے کی اجازت دی ہے۔ ڈیوک نے اجازت دے دی، جو نوجوان اجنبی کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ جو بڑی وگ پہنے مشیر کے لباس میں مربوط تھا۔ مقدمہ شروع ہوا۔ پورشیا نے ارد گرد دیکھا، اسے بے رحم یہودی شائلوک اور بیسانیو دکھائی دیے، جو کہ اپنے دوست اینٹونیو کے ساتھ خوف اور پریشانی میں مبتلا کھڑا تھا اور پورشیا کو بدلے بیس میں نہ پہچان پایا۔ پورشیا نے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقدمہ بازی کا آغاز کیا اور شائلوک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ قانون کی روح سے کانٹریکٹ پر لکھے معاہدے کا حق رکھتا ہے، مگر اسے رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بڑھ کر اور کوئی خوبی نہیں۔ مگر انہوں نے جواب میں صرف معاہدے کی پابندی کا مطالبہ کیا۔ پورشیا نے دریافت کیا کہ کیا وہ رقم دینے کے قابل نہیں۔ اس پر بیسانیو نے یہودی کی خواہش کے مطابق 3000 کے بدلے جتنی چاہے رقم ادا کرنے کی پیشکش کی، جسے شائلوک نے ٹھکراتے ہوئے اینٹونیو کے 1 پاؤنڈ گوشت کا مطالبہ کیا۔ بیسانیو نے رحم کی اپیل کی، مگر پورشیا نے کہا کہ قانون بار بار بدلا نہیں کرتے۔ شائلوک نے اسے اپنی طرفداری سمجھتے ہوئے کہا کہ وہ اس عقل مند نوجوان منصف کی تعریف بیان نہیں کر سکتا جو اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار ہے۔ پورشیا نے شائلوک سے بانڈ دیکھنے کی خواہش کی، بانڈ وہی جو ایک کانٹریکٹ کی شکل میں تھا، اور پڑھنے کے بعد کہا کہ اس معاہدے کی میعاد ختم ہو چکی ہے اور شائلوک حقدار ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق اینٹونیو کے دل کے قریب سے 1 پاؤنڈ گوشت کاٹ لے، مگر اسے رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور رقم لے کر اس بانڈ کو پھاڑنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اس پر شائلوک نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ انسانی زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اسے بدل سکے۔ تب پورشیا نے اینٹونیو سے کہا کہ اسے اپنا سینہ چاک ہونے کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔
جب شائلوک انتہائی جوش سے 1 پاؤنڈ گوشت کاٹنے کے لیے ایک لمبا چاقو تیز کرنے لگا، پورشیا نے اینٹونیو سے پوچھا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر اس نے جواب دیا کہ وہ موت کے لیے تیار ہے، اور بیسانیو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا کہ اے دوست، خدا حافظ۔ یہ مت سوچنا کہ میں تمہاری وجہ سے اس بدقسمتی کا شکار ہوا ہوں، بلکہ اپنی بیوی تک میرا یہ پیغام پہنچانا کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ بیسانیو نے انتہائی محبت سے جواب دیا کہ اگرچہ اسے اپنی بیوی جان سے زیادہ پیاری ہے، مگر زندگی، بیوی، بلکہ تمام دنیا بھی اس کے اپنے دوست کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، اور وہ اس شیطان یہودی سے بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہے۔ پورشیا اگرچہ اپنے شوہر کے دوست سے اظہار محبت پر بالکل ناراض نہ تھی، مگر اس نے کہا کہ اگر اس کی بیوی وہاں ہوتی تو زیادہ خوش نہ ہوتی۔ گریشانیو نے بھی اپنے مالک کو نقل کرتے ہوئے نیرسا سے متعلق ایسی ہی تقریر کی۔ شائلوک چیخ پڑا کہ مزید وقت ضائع نہ کیا جائے اور مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے۔ پوری عدالت میں دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ پورشیا نے پوچھا کہ وزن ماپنے کے لیے پیمانے تیار ہیں، اور یہودی سے کہا کہ اسے کسی سرجن کو بھی لانا چاہیے کیونکہ خون بہنے سے موت واقع نہ ہو جائے۔ شائلوک، جو کہ ہم بار بار اس کو یہودی کہہ رہے ہیں، جو اینٹونیو کی موت ہی چاہتا تھا، اس نے جواب دیا کہ معاہدے میں اس کا ذکر نہیں۔ اس پر پورشیا نے کہا کہ وہ سخاوت میں ہی ایسا کہہ سکتا ہے، مگر شائلوک نے کہا کہ معاہدے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پورشیا نے کہا کہ اینٹونیو کا 1 پاؤنڈ تمہارا ہے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے، تم اس کے سینے سے 1 پاؤنڈ گوشت کاٹ سکتے ہو۔ شائلوک نے خوش ہو کر پورشیا کو مزید سراہا۔ پورشیا نے کہا، ٹھہرو یہودی، اب بھی مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے تم خون کا 1 قطرہ بھی نہیں بہا سکتے۔ یہاں جو الفاظ درج ہیں وہ یہ ہیں: 1 پاؤنڈ گوشت۔ چنانچہ اگر تم نے عیسائی خون کا 1 بھی قطرہ بہایا تو تمہارے مال و دولت قانون کی روح سے وینس کی ریاست کی ملکیت ہو جائیں گے۔ اب جبکہ شائلوک کے لیے اینٹونیو کا 1 بھی قطرہ خون بہائے بغیر گوشت کاٹنا ناممکن تھا، پورشیا کی اس عقل مندانہ دریافت نے اینٹونیو کی جان بچا لی۔ پورشیا کی ذہانت کو ہر طرف سراہا گیا۔ شکست خوردہ شائلوک نے رقم کا مطالبہ کیا، جسے دینے کو بیسانیو بخوشی تیار ہو گیا، مگر پورشیا نے اسے روک دیا اور کہا کہ یہودی کے لیے سزا کے سوا کچھ نہیں، اور اسے حکم دیا کہ وہ اینٹونیو کا گوشت کاٹے، مگر خبردار رہے کہ خون کا کوئی قطرہ نہ بہے۔ اگر پیمانہ 1 بال کے وزن کے برابر بھی جھک گیا تو قانوناً اسے موت دی جائے گی اور اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی جائے گی، مگر یہودی نے کہا کہ اسے اس کی رقم دی جائے اور گھر جانے دیا جائے، مگر پورشیا نے اس پر ایک اور وار کرتے ہوئے کہا کہ وینس کے قانون کے مطابق ایک شہری کو جان سے مارنے کی سازش میں اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی جائے گی اور اس کی جان ڈیوک کے رحم و کرم پر ہوگی۔ اس کے لیے اسے ڈیوک کے قدموں میں جھک کر رحم کی اپیل کرنا ہوگی۔ ڈیوک نے شائلوک سے کہا کہ تم ہماری عیسائیت کا فرق سمجھ سکتے ہو، میں تمہارے معافی مانگنے سے پہلے ہی تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ تمہاری آدھی دولت اینٹونیو کی ملکیت ہے اور آدھی ریاست کی ملکیت میں آتی ہے۔ اب سخی دل اینٹونیو نے کہا کہ وہ اپنا حصہ معاف کرتا ہے اگر شائلوک وعدہ کرے کہ اس کی وفات کے بعد وہ اپنی ساری جائیداد کی مالک اپنی بیٹی کو بنا دے گا، کیونکہ اینٹونیو جانتا تھا کہ یہودی نے اپنی اکلوتی بیٹی کو اس کی مرضی کے خلاف ایک عیسائی نوجوان سے شادی کرنے کی پاداش میں آگ کر دیا ہے۔ یہودی اس پر راضی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اسے جانے دے دیا جائے کیونکہ وہ بیمار ہے اور وہ اپنی آدھی جائیداد بیٹی کے نام لگانے کے لیے تیار ہے۔ ڈیوک نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ اگر تم اپنے مظالم پر پچھتانے لگو اور عیسائیت قبول کر لو تو تمہاری باقی کی جائیداد بھی تمہیں واپس دے دی جائے گی۔ ڈیوک نے اینٹونیو کو رہا کر دیا اور عدالت برخاست کر دی۔ اس نے پورشیا کو اپنے گھر کھانے پر دعوت دی، جسے اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اسے فوراً واپس روانہ ہونا ہے کیونکہ وہ اپنے شوہر سے پہلے گھر واپس پہنچنا چاہتی تھی۔ ڈیوک نے اینٹونیو سے کہا کہ اسے اس نوجوان کو انعام سے نوازنا چاہیے کیونکہ اس کے خیال میں وہ اس کا مقروض ہے۔ بیسانیو نے پورشیا سے کہا کہ اس نے اس کے دوست کی جان بچا کر اس پر احسان کیا ہے جس کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتا، مگر یہودی کو دیے جانے والے 3000 اسے نذرانے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے۔
پورشیا نے انکار کر دیا جبکہ بسانیوں کے دستانے اتارنے پر پورشیا نے اس انگوٹھی کی فرمائش کی جو اس نے اسے دی تھی تاکہ بسانیوں کے دوبارہ ملنے پر اس کے متعلق ایک خوشگوار مذاق کے طور پر دریافت کر سکے۔ بسانیوں نے اس سے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ وہ انگوٹھی اسے اس کی بیوی نے تحفے میں دی ہے جسے وہ خود سے جدا نہیں کر سکتا، مگر اینٹونیو نے اسے کہا کہ وہ اپنے دوست کی زندگی کی خاطر وہ اپنی بیوی کی ناراضگی مول لے۔ چنانچہ اس نے وہ انگوٹھی پورشیا کو دے دی اور گریشینیو نے بھی اس کی تقلید میں اپنی انگوٹھی نیریسا کو دے دی۔ پورشیا بہت خوشگوار موڈ میں گھر لوٹی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ جلد ہی بسانیو اینٹونیو کے ساتھ گھر پہنچ گیا اور اس سے اپنی بیوی سے ملوانے لگا۔ اسی دوران میں انہیں لڑنے کا شور سنائی دیا۔ پورشیا کے دریافت کرنے پر گریشینیو نے بتایا کہ یہ انگوٹھی سے متعلق ہے جو نیریسا نے اسے دی تھی۔ نیریسا نے کہا کہ اسے یقین ہے کہ گریشینیو نے وہ انگوٹھی کسی لڑکی کو دی ہے۔ پورشیا نے کہا کہ وہ واقعی قصوروار ہے کیونکہ اس نے اپنی بیوی کا دیا ہوا تحفہ خود سے جدا کیا۔ بسانیو ایسا کبھی نہیں کر سکتا، مگر گریشینیو نے بتایا کہ جس نوجوان مشیر نے اینٹونیو کی جان بچائی اسے انعام کے طور پر بسانیو کو انگوٹھی دینا پڑی۔ پورشیا یہ سن کر بظاہر بہت ناراض ہوئی اور بسانیو کی انگوٹھی دینے پر مذمت بھی کی اور کہا کہ نیریسا نے اسے سمجھایا کہ اس نے انگوٹھی کسی عورت کو ہی دی ہوگی۔ بسانیو بہت افسردہ ہوا کہ اس نے اپنی اتنی پیاری بیوی کا دل دکھایا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی انگوٹھی کسی عورت کے پاس نہیں بلکہ ایک سول ڈاکٹر کے پاس ہے، اور اگر وہ بھی موقع واردات پر موجود ہوتی تو اس قابل ڈاکٹر کو انگوٹھی دے دینے کی درخواست کرتی۔ اینٹونیو نے کہا کہ اس تمام لڑائی کا وہی ذمہ دار ہے۔ پورشیا نے کہا کہ وہ اس بات پر دکھی نہ ہو بلکہ اس کا تہ دل سے استقبال کیا جاتا ہے۔ اینٹونیو نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ بسانیو کی خاطر اپنا جسم داؤ پر لگایا تھا، مگر اس نے میری جان بچائی جسے تمہارے خاوند نے انگوٹھی دی، ورنہ آج میں زندہ نہ ہوتا۔ اب تمہارا شوہر کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ پورشیا نے کہا کہ پھر تم اس کا یقین دلاؤ اور اسے یہ انگوٹھی دے دو اور کہو کہ اسے پہلے سے بہتر طریقے سے رکھے۔ بسانیو انگوٹھی دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ یہ بالکل اسی انگوٹھی جیسی تھی جو اس نے ڈاکٹر کو دی۔ تب پورشیا نے بتایا کہ کس طرح اس نے اور نیریسا نے بیس بدل کر مقدمہ لڑا۔ بسانیو بہت خوش ہوا اور حیران ہوا کہ اس کی بیوی کی ذہانت اور عقل مندی سے اس کے دوست کی جان بچ گئی۔ پورشیا نے دوبارہ اینٹونیو کو خوش آمدید کہا اور اسے وہ خط دیا جو اتفاقاً اس کے ہاتھ لگ گیا تھا، جس میں اینٹونیو کے جہازوں سے متعلق خبر تھی جنہیں غائب خیال کیا جا رہا تھا، وہ بحفاظت بندرگاہ پہنچ گئے ہیں۔ اس غیر متوقع خوشخبری نے تمام المیہ ابتدائی واقعات کا دکھ بھلا دیا اور انگوٹھیوں کے مذاق برے واقعہ سے بھرپور لطف اٹھایا گیا۔ سو فرینڈس، یہ تھی اسٹوری دی مرچنٹ آف وینس کی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔